खातून व हजरात, मेरा नाम हाशिम रज़ा तकवी है और आज मैं नाज़िमुद्दीन की किताब डॉक्यूमेंट्री तारीख़ व इर्तिक़ा की तकरीब रूनुमाई में अहबाब फोरम कनाडा की तरफ से आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। बज़्म सुखन बरतानिया के साथ मिलकर हमने आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। अभी थोड़ी देर में आपको लंदन ले जाऊँगा, जहाँ सुहेल ज़रार और आबिद अली बेग हमारे मुंतज़िर हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। ये सआदत बिरादर अनवार कुरैशी के हिस्से में आई है, जो कुरानिक स्टडी सर्कल कनाडा से ताल्लुक़ रखते हैं। जी अनवार साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह अनवार कुरैशी साहब। हमारा ख्याल था कि आज की तकरीब हमारे दोस्त नाज़िमुद्दीन के नाम रहेगी, लेकिन नाज़िम ये तकरीब किसी और के नाम करना चाहते हैं। आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। नाज़िमुद्दीन। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम। इस नौयत की तकारीब की रिवायत है कि इसका कोई ना कोई मेहमान खुसूसी होता है, जैसा कि रज़ा अली आब्दी भाई जो हैं हमारी आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी हैं। इसी तरह तकरीब की सदारत भी किसी न किसी साहिब इल्म के सुपुर्द की जाती है। आज की इस तकरीब की सदारत अगर उबैदुल्लाह बेग साहब हयात होते तो हम यकीनन उनसे कराते। अब ये तो अब मुमकिन नहीं है कि सदारत की कुर्सी को अब आप खाली समझिए, लेकिन मैं ये आज की तकरीब मोहतरम उबैदुल्लाह बेग साहब के नाम करता हूँ। उबैदुल्लाह बेग साहब मेरे मानवी उस्ताद थे। उनकी डॉक्यूमेंट्री सैलानी के साथ को देखकर मेरे शौक को तक़वियत मिली। जिस प्रोग्राम को देखकर मैं बड़ा हुआ, उसका आखिरी प्रोग्राम सैलानी के साथ मैंने हालेजी लेक पर बेग साहब के साथ किया था। बेग साहब आज भी मेरी हर डॉक्यूमेंट्री में मेरे साथ साथ चलते हैं और मेरी रहनुमाई करते हैं। आज की तकरीब अपने उस्ताद उबैदुल्लाह बेग के नाम। जी आबिद, जी हाशिम। नाज़िम, आपका शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा बज़्म सुकून बरतानिया के सदर सुहेल ज़रार को कि वो चंद कलमात से हमें नवाजें। जनाब सुहेल ज़रार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तक़वी भाई आपका और तमाम अहबाब का। ख़ास करके मैं नाज़िमुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बज़्म सुखन को ये मौका फ़राहम किया कि इस बड़ी महफ़िल में, जहाँ इस वक्त तमाम ऐसी हस्तियाँ मौजूद हैं जिनको सुनने के लिए, जिनकी बात पढ़ने के लिए लोग इंतज़ार किया करते थे। रज़ा अली आब्दी जैसी हस्ती मौजूद हैं जो बुनियादी तौर पे तो लंदन BBC लंदन का मान है, लेकिन दुनियाए अदब, दुनियाए उर्दू के बेताज बादशाह हैं। और हमेशा जब भी हमारी इनसे मुलाकात होती है, हमेशा इनसे इज़्ज़त और तकरीम का एक ऐसा रिश्ता है कि वो जुड़ा रहता है। हमेशा बहुत अच्छी बात करते हैं। तो मेरे लिए, बज़्म सुखन के लिए तो बहुत खुशनसीबी है कि आज इस किताब का जो इफ्तिताह हो रहा है, जो इसकी तकरीब रूनुमाई हो रही है, इसका हम किसी तरह हिस्सा बन रहे हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस प्रोग्राम को बिल्कुल आखिर तक आप सुने, आप देखें। आप यकीनन इसमें लुत्फ़ उठाएंगे, क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि यहाँ जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में तस्करा किया गया। उबैदुल्लाह बेग साहब मरहूम की गायबाना ज़ाहिर है इस वक्त मौजूद नहीं, लेकिन उनकी सदारत है
اور مہمان خصوصی رضا علی آبدی صاحب ہیں، ناظم الدین صاحب کا پروگرام ہے، اور باقی بھی ساری ہستیاں موجود ہیں. تو اس کی پروگرام کی باقاعدہ نظامت بھی ایک ایسی ہستی کو کرنی چاہیے تھی جو لگ بھگ 45 برس سے آواز کی دنیا کے جو ہیں وہ بادشاہ ہیں. لوگ ریڈیو سے ان کا تعلق لگ بھگ میں جانتا ہوں 45-50 برس کا تعلق ہے اور ریڈیو سے جڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ٹی وی پہ 50-50 کے حوالے سے بہت سے اسکرپٹ لکھے. جامعہ کراچی کے ایک مشہور طالب علم کی حیثیت سے جب یہ نکلے تو اس کے بعد ریڈیو جوائن کیا، مختلف بینکوں کو جوائن کیا، دنیا بھر کی بینکوں کے سسٹم میں گئے، وہاں کام کرتے رہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ادب سے، ریڈیو سے، اردو سے اپنا ناطہ نہیں چھوڑا اور اس سے جڑے رہے ہمیشہ. ادبی تقریبات کا صحرا عابد علی بیگ صاحب کے سر جاتا ہے. تو میں درخواست کروں گا، ہمارے بزم سخن کے رہبر و رہنما ہیں، ہمارے بانی اراکین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، جناب عابد علی بیگ صاحب اس پروگرام کی نظامت فرمائیں گے. محترم جناب عابد علی بیگ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سہیل، بہت بہت شکریہ ہاشم اور ناظم. حاضرین محفل، ناظم الدین سے میرے تعلق کو 52 برس ہو گئے ہیں الحمدللہ، مگر میری ان سے آخری ملاقات لگ بھگ 30 برس قبل ہوئی تھی. لیکن ہمارے رابطوں کا یہ عالم ہے کہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہمارے درمیان یہ فاصلے موجود ہیں. روزانہ ہی 2-3 بار ناظم سے کسی نہ کسی صورت رابطہ ہو جاتا ہے. اس کتاب کی تکمیل میں نے ان کا ساتھ دینے کی اپنی سی کوشش کی ہے. حرف حرف اس کتاب کا کئی بار پڑھا. بعض جملوں کی ساخت پر بحث ہوئی، کچھ جملوں کی ذو معنویت کی جانب میں نے اشارہ کیا تو ناظم ہنستے ہنستے بحال ہوئے اور جملوں کو تبدیل کیا. کتاب کے بارے میں تبصرے ماہرین نے کیے ہیں اور کریں گے. میں مختصراً ان لوگوں کے لیے بتا دوں جنہوں نے کتاب ابھی دیکھی یا پڑھی نہیں ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے. اس کے 2 حصے ہیں، انٹرنیشنل اور پاکستان. میں صرف ابواب کے نام پڑھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا کچھ چھپا اور چھپا ہے. اس کا پہلا باب ہے ڈاکیومنٹری کیا ہے. سینما کا تاریخی سفر، ڈاکیومنٹری کا جنم، روس میں ڈاکیومنٹری کی اصطلاح، آلات فلم سازی میں جدت ترازی، ڈاکیومنٹری کی اقسام، ٹیلی ویژن کی آمد، عہد جدید، میڈیا ماہرین. اچھا، اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے جو پاکستان سے متعلق ہے. اس میں میڈیا ماہرین اور ڈاکیومنٹری، اس میں مختلف ماہرین کی آراء پیش کی گئی ہیں. پاکستانی سینما کے بارے میں بات کی گئی ہے. ڈائریکٹریٹ آف فلم اینڈ پبلیکیشن پر بحث کی گئی ہے. ریڈیو ڈاکیومنٹری کیسے شروع ہوئی، کون سی پہلی ڈاکیومنٹری تھی، کون کون سے کامیاب اور مشہور اس کے پروڈیوسر جن میں سے ایک اس وقت ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں. پاکستان میں ٹیلی ویژن کی آمد، پاکستان ٹیلی ویژن کے سینٹرز اور ذیلی ادارے. پھر ہے پاکستان ٹیلی ویژن سال بسال، 1964 سے لے کر 2018 تک کا ٹیلی ویژن کا سفر اس میں ڈسکس کیا گیا ہے. پی ٹی وی کے مختلف شعبے اور ڈاکیومنٹریز، پی ٹی وی سلور جوبلی، ڈاکیومنٹری کیس اسٹڈیز جس میں صحرائے تھر پر 2 ڈاکیومنٹریز اور جاپان کے لوگ ان کا طرز رہائش. پھر اس میں انٹرویوز ہیں نامور لوگوں کے. پھر ایک بات ہے فلم بمقابلہ ویڈیو. پھر بات ہوتی ہے پرائیویٹ چینلز، ادارے اور ڈاکیومنٹریز کی، اور پھر متفرق موضوعات. آپ کتاب دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً لطف آئے گا اور آپ کی معلومات میں کئی گنا اضافہ ہوگا. میں کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں خاصی دیر تک بات کر سکتا ہوں، مگر ہمیں سننا اور دیکھنا ہے کہ ماہرین اور اہم شخصیات اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. میں ان کی ویڈیو پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور دیکھیے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب خان نے اس بارے میں کیا کہا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کا فخر، ہمارا عظیم سرمایہ اور نہایت اہم سائنسدان ہیں. وہ بہت اچھے لکھاری بھی ہیں. روزنامہ جنگ میں سحر ہونے تک اور انگریزی اخبار دا نیوز میں رینڈم تھاٹس کے نام سے کالم لکھتے ہیں. انہوں نے ناظم الدین صاحب کی کتاب ڈاکومنٹری تاریخ و ارتقاء پر دونوں کالمز میں نہایت اچھے نفیس الفاظ میں
تبصرہ کیا ہے۔ میں ان میں سے آپ کے لیے چند منتخب پیراگرافز پڑھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ناظم الدین صاحب ان چند افراد میں سے ہیں جنہوں نے ملک ہی نہیں بیرون ملک میں بھی پاکستان کا مثبت تاثر ابھارنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر مختلف نوعیت کے پروگرامز پروڈیوس کیے، لیکن ان کی پہچان ٹی وی پروگرامنگ کی مشکل ترین صنف ڈاکومنٹری بنی۔ ناظم الدین کی 20 سے زیادہ ڈاکومنٹریز کو بین الاقوامی اور ملکی ایوارڈز، اعزازات اور تعریفی اسناد سے نوازا گیا ہے۔ دی نیوز میں اپنے کالم انٹرسٹنگ بکس کے عنوان کے تحت ڈاکٹر عبدالقدیر خان لکھتے ہیں، He migrated to Canada in 1998, where he wrote this book, Documentary History and Evolution, which took him 3 years to write. This is the first book in Urdu on the history of documentaries and how they progressed. It is an excellent book for students of media studies. یہ رائے المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے ملک فیصل اسلم سنا رہے تھے، جو کینیڈا کی یونیورسٹی سے تقابل ادیان میں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اگلی رائے ہے ایوب خاور صاحب کی۔ ایوب خاور پی ٹی وی کے مایہ ناز پروڈیوسر ہیں، ناظم کے بیچ میٹ ہیں، آج کل دنیا ٹی وی کے لیے مذاکرات کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں۔ ناظم الدین، تم اپنے نام کے اعتبار سے ایک منظم آدمی ہو، اور تمہاری عقل و خرد کی تنظیم کرنے میں جس چیز نے بنیادی کام کیا ہے وہ ہے ڈاکیومنٹری پلس علوم عامہ، جسے لوگ آج بھی معلومات عامہ کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ معلومات عامہ حقیقتاً علوم عامہ نہیں، جنہیں گمبھیر قسم کے لکھاری لفٹ نہیں کراتے، جیسے شاعر اور ادیب نما لوگ، اور تم تو ڈاکیومنٹریاں بنانے میں باقاعدہ عالمی شہرت رکھتے ہو۔ ڈاکیومنٹری کے سبجیکٹ کے بارے میں معلومات عامہ سے لے کر تاریخی حقائق اور ان کے پس منظر اور اس طرح کے کئی پہلوؤں کے ٹیکنیکل عنوانات کو اکٹھا کر کے تحقیق کرتے ہوگے، اور شوٹنگ کے دوران میں بہت ساری چیزیں جو شوٹنگ کے دوران سامنے آتی ہوں گی شوٹ کرتے ہوگے، اور پھر ایڈیٹنگ سے پہلے انہیں کاغذ پر الگ الگ ترتیب میں بھی ایڈٹ کر کے فائنل پروڈکٹ بنانے کے مرحلے تک پہنچتے ہوگے۔ ظاہر ہے یہ بڑے جوکھوں کا کام ہوتا ہوگا، تو کیا یہ سب تم کر لیتے ہو؟ ارے ہاں، تم ناظم الدین ہو یا ناظم کراچی؟ میں بھول گیا ہوں۔ کیا تم ناظم الدین ہو، وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے مانے ہوئے پروڈیوسر، یا اس زمانے کے ناظم کراچی؟ وہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ سوری یار، بڑھاپے میں اگر میں ایک اعلیٰ چیز کو غلط آدمی سے جوڑ رہا ہوں تو وہ مجھے معاف کر دینا، اور کسی کو مت بتانا، بلکہ خود کو بھی نہ بتانا، ورنہ مجھے گالیاں پڑیں گی بھلکڑ ہونے پر۔ البتہ خوش رہو بھائی، ناظم یا ناظم الدین جو بھی ہو، خوش رہو۔ یہ تھے ایوب خاور۔ ہمارے اگلے مبصر جو اس تبصرہ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے اور ناظم الدین کے طالب علم کے دور کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کی یونین کے پریزیڈنٹ رہے، اپنے زمانے کے نامی گرامی مقرر۔ جہاں یہ مقابلے میں جاتے تھے وہاں دوسروں کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑتا تھا۔ آپ بی بی سی ریڈیو سے ایک عرصے سے منسلک رہے۔ اسپورٹس راؤنڈ اپ، ہندی سروس، اردو سروس، ان کے مشہور پروگرام سے میری مراد ہے شفیع نقی جامعی سے۔ شفیع نقی جامعی ناظم الدین اور ان کی کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکیومنٹری، اس کی انواع و اقسام پر ایسی اردو میں کتاب تو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اس کو دیکھ کر اور پڑھ کر اور جو پڑھتا جا رہا ہوں بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یعنی اس کی اصطلاحات، آلات اس میں جو استعمال کیے گئے اور اقسام اس کی کتنی ہیں، ٹیلی ویژن اور ریڈیو ڈاکیومنٹری میں کیا فرق ہے، اس کا بالکل صحیح انداز میں تبصرہ اور تجزیہ
مجھے اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملا تھا. اسی طریقے سے مجھے فرق محسوس ہوا ہے جیسے وی لاگ اور آرٹیکل میں فرق مجھے اب محسوس ہوتا ہے یا بلاگ میں محسوس ہوتا ہے. یہ قابل ستائش کوشش ہے. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. اس میں میرے معاصرین ہیں، میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اساتذہ اس میں تبصرہ کر رہے ہیں، تو میں اس میں تبصرہ نہیں کر سکتا. لیکن پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد زبیری، جن کو میں نثار زبیری کے نام سے یاد رکھتا ہوں، ان کے بارے میں ضرور کہوں گا. انہوں نے عرصہ پہلے اخبار جہاں میں ایک مقابلہ کرایا تھا کہ علم کیا ہے، تو اپنی بقراطیت میں جو میں کہہ سکتا تھا 100 الفاظ میں اس کو بتانا تھا. میں تیسرے نمبر پر آیا تھا، لیکن جو ایک سطر میں جیت گیا تھا اس نے علم کی تشریح یہ کی تھی کہ علم عرفان جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکیومنٹری عرفان جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اس کا واضح ثبوت اس کتاب کو دیکھنے کے بعد ملا ہے. ناظم الدین صاحب بہت بہت شکریہ، اور عابد علی بیگ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اپنے تمام ساتھیوں کا شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ شفیع نقی جامعی. اب ہم چلتے ہیں کینیڈا کی جانب، جہاں ہاشم رضا کچھ رپورٹس کے ساتھ موجود ہیں. جی ہاشم. شکریہ عابد. اور معزز خواتین و حضرات، اب میں خواتین کہہ سکتا ہوں کیونکہ خاصی خواتین زیادہ آ چکی ہیں. میں آج ناظم کی کتاب کی تقریب رونمائی کا ہوسٹ ہوں، جبکہ کراچی آرٹس کونسل میں اس تقریب کی رونمائی میں مہمان اسپیکر تھا. یہ ایک شاندار تقریب تھی جس میں میڈیا ماہرین اور جامعات کے ماہرین تعلیم نے شرکت کی. اس کا اندازہ آپ کو اس رپورٹ سے ہو جائے گا جو اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں آرٹس کونسل کی لیے. پاکستان ٹیلی ویژن کے مایہ ناز پروڈیوسر ناظم الدین کی کتاب ڈاکیومنٹری تاریخ و ارتقاء کی تقریب پذیرائی آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں منعقد کی گئی. تقریب کی صدارت سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شیخ نے کی. تقریب میں جن اہم شخصیات نے کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان میں محترمہ مہتاب اکبر راشدی، محمد ظہیر خان سابق جنرل مینیجر پی ٹی وی کراچی، پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد زبیری، پروفیسر ضیاء الرحمان ضیاء، ہاشم تقوی، سابق پروڈیوسر پی ٹی وی اقبال لطیف اور سابق پروڈیوسر عشرت انصاری، اور آرٹس کونسل آف پاکستان کے صدر محمد احمد شاہ بھی شامل تھے. آخر میں کتاب کی رونمائی ہوئی اور مہمان خصوصی کو کتاب پیش کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی کاوش ہے ناظم صاحب کی کہ یہ کتاب ایک ایسی موضوع پہ لکھا گیا ہے ڈاکومنٹریز کے حوالے سے کہ انٹرنیشنلی تو بہت ساری انگریزی میں کتابیں ہیں لیکن اردو میں کوئی بھی کتاب نہیں. تو ایک تو اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اردو میں ہمارے میڈیا کے ایک انتہائی اہم صنف پہ کتاب تحریر کی گئی ہے، اور دوسرا اس کا جو حصہ ہے پاکستان کے ڈاکومنٹری کی ہسٹری کے حوالے سے، یہ تو انگریزی میں بھی دستیاب نہیں ہے انٹرنیشنل لٹریچر میں کیونکہ یہ خاص پاکستان سے وابستہ ہے. تو یہ دونوں بہت اہم پہلو ہیں. ریسرچ اورینٹیڈ کتاب ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں دستاویزی پروگرام بنانے میں، ان کے لیے بہت کام کی چیز ہے. اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ، باقی تمام چیزیں جو اس پہ گزری ہیں، وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. ایک دلچسپ کتاب ہے، ضرور پڑھنی چاہیے. اب ہم لندن جاتے ہیں، عابد سے دیکھتے ہیں کہ کن کو تعارف کرا رہے ہیں. بہت شکریہ ہاشم. ہمارے اگلے مبصر ہیں پی ٹی وی نیوز سے طویل عرصہ منسلک رہنے والے، گرینوچ یونیورسٹی میں میڈیا کورسز پڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ دی فائنینشیل ڈیلی کے اسپورٹس رائٹ ایڈیٹر بھی ہیں. آپ ہیں جناب پروفیسر اقبال جمیل. دیکھیں کہ پروفیسر اقبال جمیل نے ناظم الدین کی اس کتاب اور ناظم الدین کے بارے میں کیا کہا. پروفیسر اقبال جمیل. میں تو سب سے پہلی بات یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب لکھنے کے لیے ایک پیشن کی اور ایک کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور ڈاکومنٹری جیسے موضوع پہ ناظم الدین صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، میرے خیال میں یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. مطلب یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو بالکل ہی یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ فالتو سبجیکٹ ہے. پھر ناظم الدین صاحب نے جب ٹیلی ویژن کے زمانے میں اپنے لیے جو سبجیکٹ کا انتخاب کیا وہ ڈاکومنٹری کا تھا، اور ان کی کئی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈاکومنٹری.
इसलिए कि उनके जहन के गोशे में ये कभी रहा होगा, उन्होंने ये सोचा होगा कि यार मैंने आगे जाके किताब लिखनी है। इंतहाई मुश्किल काम है, 2 सफ़े नहीं लिखे जाते लोगों से, लेकिन नाजिम साहब ने अकॉर्डिंग टू द नीड्स, और वो भी उर्दू में, एक शाहकार किताब मैं कहूंगा। ये एक तारीखी किताब है। मेरा अपना जाती ख्याल ये कि आज के जो मैथ्स कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मशअल राह है। ऑल यूनिवर्सिटी शुड अडॉप्ट इट। मेरे ख्याल में जिस अंदाज के अंदर और जितने सादा अल्फाज के अंदर इंतहाई सलीस जुबान में उन्होंने, जाहिर सी बात है, मुख्तलिफ मटेरियल जमा किया और फिर किताब लिखी और उसपे कई नामवर शख्सियात को उन्हें दिखाने के बाद उसको लिखा। मेरा अपना जाती ख्याल है कि जो मैथ्स कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है उसके लिए इससे बेहतर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उन्होंने बिल्कुल कूजे में बंद कर दिया, अपनी सोच को लिखा है। अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ थी उसको नाजिमुद्दीन साहब ने किताबी शक्ल देकर तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए मैं ये कहूंगा कि उनका सर फख्र से बुलंद किया। ये थे प्रोफेसर इकबाल जमील साहब जो ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में मीडिया कोर्सेज पढ़ाते हैं। अगले मेहमान एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर, रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न, वॉइस ऑफ अमेरिका और BBC वर्ल्ड सर्विस से वाबस्ता रहे। हॉलैंड से खुसूसी मौजूद डॉक्यू ड्रामा पर इन्होंने तरबियत हासिल की। दस्तावेजी फिल्मों के मौजू पर नाज़िमुद्दीन के किताब कई लिहाज से अव्वलियत की हामिल है। पहली बात तो यह है कि इस मौजू पर आज तक कोई काम मुरतब ही नहीं हुआ, और उर्दू ज़ुबान में तो ये कागज़ समझिए कि बिल्कुल ही कोरा है। पाकिस्तान टेलीविज़न के साबिक़ डायरेक्टर प्रोग्राम आगा नासिर ने PTV की तारीख़ और इर्तिक़ा पे जो किताब लिखी थी उसमें ज़िमनन डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का जिक्र भी मौजूद था, लेकिन वो किताब अंग्रेज़ी में थी और उसका बुनियादी मकसद इदारे की तारीख़ रकम करना था, जबकि नाजिम की ये किताब मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे एक तदरीसी दस्तावेज़ है और सीखने सिखाने के नुक्ता नज़र से मुरतब की गई है, और इसकी यही खूबी इसे दीगर किताबों से मुमताज़ और मुमय्यज़ करती है। तफरीही और कमर्शियल फिल्मों की तारीख़ पे हमें अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू में भी मतबूआ मवाद मैसर है, लेकिन दस्तावेज़ी फिल्मों पे इतनी मेहनत और अर्क़रेज़ी से किसी ने काम नहीं किया जो नाज़िमुद्दीन ने किया है। उन्होंने न सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पे होने वाली दस्तावेज़ी काम का अहाता किया है, बल्कि थियरी की सतह पे होने वाली बहसों को भी बड़े जामे अंदाज में समेटा है, जिससे फ़िल्म के तालिब इल्मों के लिए ख़ासी सहूलत पैदा हो गई है। और चूँकि ये तमाम मवाद पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में ज़हूर पज़ीर हो रहा है, इसलिए आम क़ारी की दिलचस्पी का बाइस भी बन रहा है। देखिए, 10-12 किताबें सामने रख के उनके चीदा हिस्सों का खुलासा तैयार कर लेना तो आसान काम है, और मुतल्लिका मौजू पे किसी अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा छाप देना उससे भी सहल है। लेकिन महारत के जिस मैदान में आपने ज़िंदगी गुजार दी हो, उसके असरार और रुमूज़ को अपने ज़ाती तजुर्बात की रोशनी में नौवारदान फ़न तक पहुँचाना, ये एक मिशन का दर्जा रखता है, और इस नेकी को अंजाम देने के लिए इल्म फ़न से ज़्यादा एक फलाही जज्बे यानी मिशनरी स्पिरिट की ज़रूरत होती है, और नाज़िमुद्दीन सरतपा इस जज्बे में डूबे हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ये थे जनाब आरिफ वक़ार जो वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, रेडियो पाकिस्तान, PTV सबसे मुंसलिक रहे। PTV में इनका एक मारूफ ड्रामा अली एजाज जिसके हीरो थे दुबई चलो, उसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। आज की इस तकरीब में सिर्फ मीडिया से मुताल्लिक़ शख्सियात ही शिरकत नहीं कर रही हैं। अहद जदीद के मारूफ दीनी स्कॉलर और दानिश्वर, बेशुमार किताबों के मुसन्निफ, अलमोरिद इंस्टीट्यूट के बानी जनाब जावेद अहमद गामदी साहब नाज़िम की किताब के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िमुद्दीन नाज़िम साहब, मैं गामिदी अर्ज़ कर रहा हूँ। आपकी किताब मौसूल हुई, बहुत अच्छे मौजू का आपने इंतखाब किया। इस तरह की चीज़ें लोगों के सामने आती रहनी चाहिए, इससे उनको अंदाज़ा होता है कि ये नई दुनिया क्या है, इसमें काम कैसे किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री बजाय ख़ुद तालीम और ताल्लुम का बड़ा ज़रिया है, ये कैसे बनती है, इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से
آپ نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا ہے. ایسی کتابیں بڑی نعمت ہوتی ہیں. میں آپ کو یہ کتاب لکھنے پر مبارکباد دیتا ہوں. جاوید احمد غامدی صاحب کے بعد ہمارے اگلے شریک ہیں پروفیسر ضیاء الرحمان ضیاء. میں ضیاء الرحمان ضیاء کو اس وقت سے جانتا ہوں جب سے ناظم الدین نے ان کو جانا ہے یا میں نے ناظم الدین کو جانا ہے. پہلے ضیاء الرحمان اور ناظم الدین کوئز میں حلیف ہوتے تھے اور یہ دونوں میرے حریف. بعد میں ضیاء الرحمان میرے حلیف بنے اور ناظم الدین ہم دونوں کے حریف. اپنے دور میں کوئز کا سب سے بڑا نام. انہیں نہ صرف پی ٹی وی کے لیے سب سے زیادہ ڈاکومنٹریز لکھنے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ وہ ڈاکومنٹریز جو بیرون ملک نمائش پذیر ہوئیں اور جنہیں عالمی اعزازات ملے وہ بھی زیادہ تر انہی کے زور قلم کا نتیجہ تھی. تو آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں ضیاء الرحمان ضیاء کیا کہتے ہیں. ناظم کی کتاب میں شامل میری تحریر نصف صدی کا قصہ. ناظم ان چند افراد میں سے ایک ہے جس نے ملک ہی نہیں بیرون ملک بھی پاکستان کا مثبت تاثر ابھارنے میں نمایاں کردار ادا کیا. ناظم سے میری دوستی نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. اس وقت سے ناظم مجھے اور میں ناظم کو دریافت کرنے میں مصروف ہیں. کوئز مقابلوں میں شرکت نے اس کے لیے تحقیق کے دریچے وا کیے اور وہ اس روشنی کو سمیٹنے کے لیے بے چین ہو گیا. تاریخ عمومی، تاریخ اسلام اور صحافت میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کی. جامعہ کراچی سے وابستہ ہونے کے بعد تحقیقی کتاب تاریخ جامعہ کے لیے تحقیق کی. چند ماہ گورنمنٹ سٹی کالج ناظم آباد کراچی میں تاریخ اسلام کے اسباق پڑھائے. ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر یاور مہدی اور محمد نقی نے اس سے تحقیقی پروگرام تحریر کرائے. جب اس کے لیے سارے میدان چھوٹے پڑ گئے تو پاکستان ٹیلی ویژن جیسے بڑے ادارے کے لیے ایک نئی اڑان بھری. جہاں مختلف نوعیت کے پروگرام پروڈیوس کیے لیکن اس کی پہچان ٹی وی پروگرامنگ کی مشکل ترین صنف ڈاکومنٹری بنی. ہم دونوں کے لیے عبید اللہ بیگ کے دستاویزی پروگرام اکیڈمی ثابت ہوئے. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. مجھے اس شعبے میں ناظم ہی لایا. ناظم کو چیلنج دینے کی عادت ہے. کتاب ڈاکومنٹری تاریخ و ارتقاء انٹرنیشنل پاکستان اس کا نیا چیلنج ہے. گزشتہ 3 برس کی شب و روز عرق ریزی کا حاصل، محض نئی نسل کے لیے کچھ کر گزرنے کے جذبے کی تکمیل، ایک کینیڈین پاکستانی کی جانب سے اپنی دھڑکنوں کے لیے خوبصورت تحفہ. شکریہ بہت بہت. بہت بہت شکریہ پروفیسر ضیاء الرحمان ضیاء صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل متحرک شخصیت کے مالک، مختصر عرصے کے لیے کراچی ٹیلی ویژن سے منسلک بھی رہے اور پھر اردو یونیورسٹی کراچی سے ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہو گئے. پروفیسر سلیم مغل اس موضوع پر عبور حاصل ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح 2 منٹ میں اس دریا کو کوزے میں بند کریں گے. جناب پروفیسر سلیم مغل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں ناظم الدین بھائی کی کتاب کے حوالے سے آج آپ سے کچھ بات کروں گا. آپ نے مجھے بہت خوبصورتی سے 2 منٹ کا پابند کر دیا، لیکن مجھے اجازت دیجیے گا میں شاید تھوڑا سا زیادہ بول دوں. ایک تو دیکھیں، ایک تو مجھے یہ بھی اعزاز آج حاصل ہو رہا ہے کہ یہ کتاب جو چھپی اور جس پہ آج ہم سب گفتگو کر رہے ہیں، اس کا یہ اوریجنل مسودہ میرے ہاتھ میں ہے. اور ہوا یہ تھا کہ جب اس کتاب کی تیاری ہو رہی تھی تو ناظم بھائی نے اس مسودے کی کاپی مجھے دی تھی. مجھے بھی اس پہ کچھ کام کرنا تھا اور میں انصاف نہیں کر سکا، جس پہ وہ ناراض بھی رہے مجھ سے، لیکن اینی وے میرا ان سے بہت گہرا تعلق رہا. اچھا، بینگ اے ٹیچر آف ماس کمیونیکیشن، میں اس کتاب کو کئی حوالوں سے مفید پاتا ہوں. پہلی بات جو اور مقررین نے بھی کی کہ اول تو اردو میں کتابیں ہیں ہی نہیں ڈاکومنٹری کے حوالے سے. اردو کی بہت سی کتابیں جو میڈیا پہ لکھی گئی ہیں اس میں چیپٹرز تو ہمیں ملتے ہیں ڈاکومنٹری کے، لیکن ایک مکمل بھرپور کتاب نہیں ملتی. تو ناظم بھائی نے اس کمی کو بہت ہی سلیقے سے پورا کیا. اب یہ کتاب کہاں کھڑی ہے، اس کا آنے والا وقت تعین کرے گا، اور وہ اس طرح کہ جو کتابیں اب آئندہ آئیں گی وہ ناظم بھائی کی کتاب سے آگے آئیں گی یا پیچھے آئیں گی، اور ان کی کوالٹی کیا ہوگی، ان کی پریزنٹیشن کیسی ہوگی، ان کا کانٹینٹ کتنا طاقتور ہوگا، اس کی روشنی میں ہی فیصلہ ہوگا. لیکن فی الوقت
چونکہ یہ ایک اکلوتی کتاب ہے، اور ایک آدھ کتاب میری نظر سے اور بھی گزری ہے لیکن بہت کمزور کتاب تھی. تو بہرحال یہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، اور اس سے بھی زیادہ جس بات پہ ہمیں زور دینا چاہیے اور اس سے بھی اس کتاب کی اہمیت ہی آگے بڑھے گی. نیچے پروفیسر. اچھا اوکے نو پرابلم، میں ابھی کر دیتا ہوں، نو پرابلم. دیکھیں وہ جوش ملی آبادی کا ایک شعر ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. تو میں اس شعر کو تھوڑا سا بگاڑ کے یوں پڑھتا ہوں کہ ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو ڈاکومنٹریز ہی کافی تھی. اور سچ یہ ہے کہ دنیا کی بہترین ڈاکومنٹریز جو نیشنل جغرافک نے دی، جو اونلی ون پلانٹ نے دی، ہسٹری نے دی، اور کئی اداروں نے بنائی، اور انہوں نے دنیا کو ڈسکور کیا ہے، اور ڈسکور کر کے نئی دنیایں ہم پر منکشف کی ہیں، اور نیچر کو اور فطرت کے نظام کو اور اللہ کی چھپے ہوئے بنائے ہوئے اور پوشیدہ گوشوں کو ہمارے سامنے لے کر آئی ہیں. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پی ایچ ڈی سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ پی ایچ ڈی میں ایک مضمون لکھتے ہیں، آپ ایک طویل مضمون لکھتے ہیں، ایک طویل کتاب لکھتے ہیں جس کو ہر آدمی نہیں پڑھتا، لیکن آپ ڈاکومنٹری میں وہ دکھاتے ہیں، اس میں چیزیں متحرک ہوتی ہیں، اس میں آواز سنائی دیتی ہے، آپ چیزوں کی ڈفرینٹ ڈائمنشنز نظر آتی ہیں. تو اس اعتبار سے ڈاکومنٹری کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور کتاب پڑھا لکھا آدمی پڑھ سکتا ہے، اور کتاب کا موضوع کیا ہے اتنا پڑھا لکھا آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن ڈاکومنٹری ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. اگر کم پڑھا لکھا آدمی کسی علمی موضوع پر کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہا ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں سے اخذ کم کرے، زیادہ نہ کرے، لیکن اخذ کرے گا ضرور، اور وہ اس کو اٹریکٹ کرے گی ضرور. تو ڈاکومنٹری بہت اہم مضمون ہے اس زمانے کا. اور میں ناظم بھائی کے ساتھ جتنا عرصہ رہا یہ اس کی گواہی دیں گے کہ میرا تعلق کسی نہ کسی طور سے مشاورتوں میں، ریسرچ میں، اس میں رہتا تھا. جب ان کی ڈاکومنٹری تھر کی بنی تو جب شوٹ کے لیے تھر گئے تو میرا گھر جو عمر کوٹ میں ہے، عمر کوٹ کے پاس کنڈری ایک جگہ وہاں ہے، تو وہ میرا گھر بیس کیمپ تھا، وہیں رکے. میرے ابا نے بہت خدمت بھی کی، کچھ ریسرچ میں بھی کنٹریبیوٹ کیا، تھر کی بہت سی اصطلاحیں، بہت ساری چیزیں. تو اس طرح ناظم بھائی کے ساتھ اس کی تیاری میں تھوڑا بہت شریک رہے ہم سب لوگ. اور مجھے اس دن اتنی خوشی ہوئی تھی جس دن پاکستان ٹیلی ویژن نے رات 9 بجے کے خبر نامے میں، اور بہت اہم جو لیڈنگ نیوز ہوتی ہیں، جو سب سے پہلے ہائی لائٹس ہوتی ہیں، اس کے اندر ناظم بھائی کی کو آسٹریلیا سے جو ایوارڈ ملا تھا اس کی خبر اناؤنس کی تھی. تو وہ بڑا بہت ایک شکریہ. جی بہت شکریہ سلیم مغل صاحب، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ ناظم اور ان کی ڈاکومنٹریز کے بارے میں لمبی گفتگو کر سکتے ہیں، گھنٹوں بول سکتے ہیں، نہیں بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں تھوڑا سا کرنا پڑے گا. اگلا تبصرہ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے ایم ڈی رہ چکے ہیں، ناظم کے ٹیلی ویژن میں پہلے استاد جناب اختر وقار عظیم کا یہ تبصرہ ہمیں سنا رہے ہیں طارق حسین صاحب، جو قرآن کی اسٹڈیز سرکل کینیڈا کے معلم بھی ہیں اور آج کی ہماری اس تقریب کے تکنیکی معاملات بھی دیکھ رہے ہیں. جناب طارق حسین صاحب سنائیں گے اختر وقار عظیم کے بارے میں. شکریہ عابد صاحب. پی ٹی وی کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر اختر وقار عظیم صاحب نے اس بک کے بارے میں جو میسج بھیجا ہے پیش خدمت ہے. ناظم الدین ٹیلی ویژن کے ان مشکل پسند پروڈیوسروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی سوچ اور خیالات کے لیے ہمیشہ کٹھن راستوں کا انتخاب کیا اور بہت خوش اسلوبی سے انہیں طے کیا. موجودہ کتاب بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. دستاویزی فلموں کی تاریخ اور تکنیک پر ہمارے یہاں بہت کم لکھا گیا ہے. ناظم نے اس موضوع کو بڑی مہارت سے قلم بند کیا ہے. تحقیق اور بیان کی شگفتگی نے اسے مزید دلچسپ بنا دیا ہے. اب ہم چلتے ہیں اور سنتے ہیں ایک ایسے شخص کو جو کہ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے وابستہ رہے اور اس کتاب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. آپ ہیں جناب رضی احمد رضوی صاحب. محترمی جناب رضا علی عابدی صاحب اور شرکائے محفل کو واشنگٹن سے رضی احمد رضوی کا سلام. سب سے پہلے تو میں ناظم الدین صاحب کو ان کی شاندار اور گراں قدر کامیابی پر مبارکباد دینا چاہوں گا
جو ایک مشکل موضوع پر تحقیق کے بعد ایک کتاب کی تصنیف اور اس کی اشاعت کی صورت میں انہوں نے حاصل کی ہے، اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے اس تقریب رونمائی میں مجھ ناچیز کو اظہار خیال کی دعوت دی ہے۔ دستاویزی فلموں کے بارے میں تاریخ اور اس کے ارتقاء کو قلم بند کرنا یقیناً ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آرکائیو اور اسے ایک ادارے کی شکل دینے کا کوئی باضابطہ رواج ہمیں نظر نہیں آتا۔ ناظم الدین صاحب نے تمام نامساعد حالات کے باوجود اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا اور اپنے انتھک محنت اور خلوص کے ساتھ اسے پائے تکمیل تک پہنچایا، جو یقیناً قابل تحسین ہے اور اس کی پذیرائی کی جانی چاہیے۔ ہمارے ہاں اس موضوع پر میرے علم کے مطابق اتنی مفصل اور تحقیق پر مبنی کوئی تصنیف موجود نہیں تھی جس کی کمی ناظم الدین صاحب نے پوری کی ہے۔ انہوں نے اس تصنیف میں جس طرح سے تفصیلات اور تاریخ جمع کی ہے وہ حیران کن ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس میں ان کی محنت اور لگن کو کتنا دخل ہے۔ اس کتاب میں دستاویزی فلموں کی تاریخ اور پھر اس کے ارتقاء کا جس خوبصورت انداز میں اور جس تسلسل اور آسان زبان میں احاطہ کیا گیا ہے، وہ نفس مضمون میں قاری کی دلچسپی کو برقرار رکھتا ہے۔ میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ کتاب میں جس طرح ترتیب وار تفصیلات جمع کی گئی ہیں، ان سے اس کی قدر و قیمت اور افادیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کتاب میں اس شعبے سے ناظم الدین صاحب کی ذاتی محبت، ان کے گہرے لگاؤ اور سالہ سال کی وابستگی کا عکس واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے مخلص دوست اور ساتھی ناظم الدین کے لیے مزید کامیابیوں اور کامرانیوں کی دعائیں اور نیک تمنائیں۔ شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، چلتے ہیں کینیڈا، جہاں ہاشم رضا کچھ اور ماہرین کے تبصروں کے ساتھ موجود ہیں۔ جی ہاشم۔ شکریہ عابد۔ اب ہمارے پاس جو نیکسٹ اسپیکر ہیں وہ ہیں شفیع احمد قادری صاحب، جن کا تعلق بھی پی ٹی وی سے رہا ہے، ناظم کے بیچ میٹ بھی تھے، آج کل امریکہ میں مقیم ہیں۔ سنیے ان کی رائے۔ جناب شفیع احمد قادری۔ آج جب ہم ناظم الدین صاحب کی کتاب کی بین الاقوامی رونمائی کی تقریب کر رہے ہیں، تو ایک ایسی کتاب اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے جو کہ آپ سمجھیے کہ پاکستان میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے اردو میں اس موضوع پر۔ کسی موضوع پر پہلی کتاب کا لکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے بڑی عرق ریزی کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کئی سالوں کی تحقیق ہے، میں جانتا ہوں ناظم صاحب نے جو کی ہے، اس لیے کہ ہماری اس بارے میں بات بھی ہوتی رہی ہے، اور کئی ایسے مراحل تھے جس میں کہ بہت مشکلات تھیں، لیکن ان تمام مشکلات سے گزر کے آپ نے یہ کتاب تخلیق کی ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت قابل تحسین کارنامہ ہے ناظم صاحب کا، کہ ایک فیلڈ میں، اس ایک میدان میں جہاں کوئی کتاب ہی نہیں تھی، وہاں آپ نے ایک نئی کتاب، آپ نے تحقیقی کتاب آپ نے تخلیق کی۔ اس میں ایک اور بات جو مجھے بہت متاثر کی، اس کا واقعی میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے، ہم کتاب جب لکھتے ہیں نا تو زیادہ تر اس کا جو انتساب کرتے ہیں وہ اپنے والدین پہ یا اپنے گزرے ہوئے لوگوں پر، کسی بزرگ پر، ان کے ناموں پہ۔ ناظم صاحب نے ایک اچھی روایت قائم کی ہے، یہ ایک لحاظ سے نئی بھی ہے کہ ناظم صاحب نے اس کتاب کا انتساب اپنی بیگم تنویر صاحبہ کے نام پہ کیا ہے اور اپنے بچوں کے نام پہ کیا ہے۔ اور دیکھیے، کوئی تحقیقی کام کرنا ہو، کوئی بڑا کام آپ کو کرنا ہو جس میں عرق ریزی کی ضرورت ہو، وقت لگانے کی ضرورت ہو، وہ آپ کے گھر والوں کی، آپ کے بیگم، آپ کے بچوں کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی روایت ڈالی ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ناظم صاحب کس قدر
ایک فیملی اورینٹڈ پرسن ہے. تو یہ میری طرف سے کچھ گزارشات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی قابل قدر کتاب ہے، اور یہ اصل میں کتاب ایک راستہ کھولتی ہے بہت لوگوں کے لیے اس موضوع پر لکھنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. شکریہ شفیع احمد قادری صاحب. ڈاکٹر نثار احمد زبیری صاحب ماس کمیونیکیشنز کے سینئر اساتذہ میں شامل ہیں. اخبار جنگ اور اخبار جہاں سے بھی وابستہ رہے ہیں. ناظم سے پہلی بار اخبار میں انہوں نے ہی کالم لکھوائے. کتاب کے بارے میں خوبصورت تبصرہ زبیری صاحب نے لکھا ہے، جسے پی ٹی وی نیوز کے جانے پہچانے زبیر الدین سنا رہے ہیں. جناب زبیر الدین. پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد زبیری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سینئر پروفیسر ماس کمیونیکیشنز ہیں اور اخبار جہاں کے سابق ایڈیٹر رہ چکے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کسی طرح ہوا، کتنے انتظار کے بعد ہوا، لیکن بہرحال یہ دور ختم تو ہوا کہ لوگ اپنے تجربوں اور اپنی مہارت کو اپنے ذہن کے سیف ڈپازٹ میں رکھے ہوئے ہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو اسے مدفون خزانے کی طرح چھوڑ جائیں. بہت کم لوگ یہ سوچ پا رہے ہیں کہ اپنے تجربے کی بدولت سے سیکھنے کا ذوق رکھنے والوں کے لیے کوئی کام کی چیز چھوڑ جائیں. آج کے دور میں جہاں علمی اور دوررس قسم کی خوشیاں ذرا کم ہی میسر ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے عروج کے زمانے کی ممتاز شخصیت اور ڈاکیومنٹری کے حوالے سے معتبر ناظم الدین کی کتاب ڈاکیومنٹری تاریخ و ارتقاء دیکھ کر پہلے تو اس پرانے صدمے کی کسک بڑھ گئی کہ لوگ اپنی اپنی فیلڈ پر کتاب کیوں نہیں لکھتے، اور جی خوش ہو گیا کہ ناظم الدین نے ایک بڑی ضرورت کو پورا کیا. ورنہ سب یونیورسٹیوں میں قائم ابلاغ عامہ کے شعبوں میں امریکہ اور برطانیہ کا بتانے کو تو بہت کچھ تھا، اپنا بتانے کو کچھ نہ تھا. ایسے ماحول میں ناظم الدین کی یہ کتاب فلم کے سائے میں پلنے والی چیز ڈاکیومنٹری تھی، جسے زیادہ وضاحت کے لیے کریٹیو ویوز آف ایکچوالٹی یعنی حقیقت پسندی کا تخلیقی اظہار بھی کہا گیا ہے. ایک غیر معمولی کارنامہ ہے جسے دیکھنے کا شاید سب سے اہم زاویہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم پاکستان کے حوالے سے اتنے غریب اور نادار نہیں رہے. یہ کتاب ڈاکیومنٹری کی دلچسپ تاریخ کا احاطہ کرتے ہوئے ہمیں ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جس میں قیمتی اور محنت سے تلاش کردہ مواد بھی ہے اور اس فن کی کشش بڑھانے کا سامان بھی، اور ابلاغ عامہ کی تعلیم کے شعبوں میں اس موضوع پر درسی کتاب کا سامان فراہم کرنے کی صحیح بھی. تاریخ میں لوئی میئرز برادرز کی 1895 کی صرف آدھے منٹ کی وہ ڈاکیومنٹری شامل قرار دی جاتی ہے جس میں صرف یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک ٹرین اسٹیشن پر آ رہی ہے اور لوگ اس کے استقبال کے لیے تیار ہیں. آج ایسا لگتا ہے کہ ڈاکیومنٹری بنانے کے فن کی ٹرین اردو کے اسٹیشن پر آ گئی ہے. شکریہ زبیر صاحب. آفتاب حسین رضوی پروفیشن کے اعتبار سے انجینئر ہیں، تنزیہ اور فقاہیہ کالم نگاری میں اپنا جواب نہیں رکھتے. کینیڈا کے اسٹیج پر ان کی مقرری کی دھاک جمی ہوئی ہے. سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں ناظم اور ان کی کتاب کے بارے میں. ناظم الدین کی کتاب ڈاکومنٹری تاریخ و ارتقاء پر تبصرہ ان کی ذاتی تاریخ و ارتقاء کے ذکر کے بغیر ناممکن ہے. ناظم الدین سے دوستی ہم سب پرانے دوستوں کی نصف صدی کا قصہ ہے. ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے کہ سن 68 کا زمانہ ہے. گورنمنٹ کالج ناظم آباد میں ایک چھریرے بدن کا لمبے بالوں والا شرمیلا سا لڑکا کتابیں بغل میں دبائے لائبریری میں معلومات کا خزانہ جمع کرنے کی کوشش میں رقصہ نظر آتا ہے. یہاں ضیاء الرحمن ضیاء بھی ان کے ساتھ ہیں جن کا ایک بہت خوبصورت مضمون اس کتاب میں شامل ہے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب طالب علموں میں ہر لمبے قد والا اپنے آپ کو امیتابھ بچن اور لمبے بالوں والا اپنے آپ کو راجیش کھنہ سمجھتا تھا. حالانکہ ناظم الدین اس زمانے میں بھی لڑکیوں سے جتنا شرما کر ملتے تھے وہ راجیش کھنہ کم اور شرمیلا ٹیگور زیادہ لگتے تھے. ہفتے طلبہ میں کوئز مقابلے ہوں، ریڈیو پاکستان کا بزم طلبہ، جنگ اخبار کا صفحے طلبہ یا کوئز سوسائٹی، ناظم کو آپ ہر جگہ آگے آگے پائیں گے. ویسے تو اس کتاب کا نام ہے ڈاکومنٹری تاریخ و ارتقاء، لیکن میرے نزدیک یہ ناظم الدین کی ادبی کاوش سے زیادہ
ان کی اپنی ارتقاء کی تاریخ اور ڈاکومنٹری ہے۔ ناظم چونکہ ازلی طور پہ شرمیلے تھے، لہٰذا انہوں نے ٹی وی پر بھی اس شعبے کا انتخاب کیا جس کا خمیر آثار قدیمہ سے اٹھتا تھا، یعنی ڈاکومنٹری۔ حالانکہ ان کے شرمانے کی حرکتوں کی وجہ سے مشہور یہ ہے کہ ان کی شادی بھی ہم سب دوستوں میں سب سے آخر میں ہوئی۔ ناظم الدین نے کتاب میں جس طرح مختلف ڈاکومنٹری کے حوالے سے اپنا کمال دکھایا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ تھر کا قصہ ہو، جاپان کے لوگوں کا طرز رہائش، پاکستان ٹیلی ویژن سال بہ سال یا ریڈیو ڈاکومنٹری، اور ان کی تحریر کی کاٹ اور ریسرچ ان کی قابلیت اور موضوع پہ گرفت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب ہم نصف صدی کے قصے کے بعد عمر کی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں جہاں کہ کتاب، اس کا مصنف اور قاری سب ایک ایسی نسل میں ڈھلتے جا رہے ہیں جو کہ خود ماضی کا قصہ لگتا ہے۔ کون جانے اور کیوں جانے کہ آج سے 50 سال پہلے کی فضا میں کیسے کیسے ہیرے ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے تھے جنہوں نے آنے والے وقت میں ادب کی نبض پر ہاتھ رکھا، اور بدقسمتی سے اس کے بعد ترجیحات بدل گئیں۔ اس مادی دنیا میں عزت صرف پیسے کی رہ گئی اور دیکھتے دیکھتے علم و دانش کی نبضیں بھی ڈوب گئیں۔ ناظم الدین، تم جیو 1000 برس اور ہر برس کے دن ہو 50,000۔ اب ہم چلتے ہیں لندن، جہاں عابد علی بیگ صاحب ہمیں اس سے آگے لے کے چلیں گے۔ عابد علی بیگ صاحب، اسی زمانے کے ہمارے ایک اور کوئز کے ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر محمد مجاہد، جو ہمارے سب سے پرانے دوستوں میں سے ہیں، انہوں نے داؤد انجینئرنگ کالج کراچی میں پڑھا۔ وہ کوئز کے میدان میں ہم سب کے سینئر تھے۔ امریکہ سے مٹیریل سائنسز میں ڈاکٹریٹ کی، ادب سے جنون کی حد تک شغف رکھتے ہیں۔ آئیے سنیں کہ محمد مجاہد کیا کہتے ہیں۔ مجھے یہ ڈاکومنٹری تاریخ و ارتقاء ناظم صاحب سے موصول ہوئی، میں نے اس کو پڑھا بہت تفصیل سے، بہت متاثر ہوا۔ ایک تو ناظم صاحب نے کمال کر دیا ہے کہ یہ ڈاکومنٹریز کے بارے میں یہ پہلی کتاب ہے جو بہت جامع اور منتخب ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکومنٹری کی یہ تاریخ جو انہوں نے بیان کی ہے گزشتہ 100 سال کی انٹرنیشنل ڈاکومنٹریز کی، وہ پاکستان کے پڑھنے والوں کے لیے بہت مفید رہے گی۔ ناظم صاحب نے بہت ساری چیزیں اس میں جمع کر دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے سینکڑوں انٹرویوز لیے، پھر لوگوں کی سوانح عمریوں کے اقتباسات اس میں شامل کیے ہیں، اور یہ کتاب ضخیم نہ ہونے کے باوجود عرصے تک ایز اے ریفرنس جو ہے کام آئے گی، کیونکہ اس میں واقعی میں بہت عمدہ مواد ہے۔ ناظم صاحب کا جو ایکسپیرینس پاکستان ٹی وی کے ساتھ رہا ہے، اس کے بھی چیدہ کمنٹس، اس کے بھی تجربات جگہ جگہ جو ہے انہوں نے کتاب میں جو ہے بیان کی ہیں۔ اس طرح سے کتاب کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عموماً سنجیدہ کتابیں بہت ثقیل ہوتی ہیں اور خشک ہوتی ہیں، لیکن ناظم صاحب کی تحریر رواں اور شگفتہ ہے، اور مجھے پڑھتے ہوئے اس میں بہت مزہ آیا، اور میں نے اس کی تفصیلات کو بہت آسانی سے جذب کر لیا۔ تو یہ اس کتاب کی بہت اہم خوبی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کتاب کے بعد ناظم صاحب کا اگلا رخ کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ ایک نئی کتاب لکھیں گے، یا یہ کہ کوئی نئی کچھ اور ڈاکومنٹری بنانے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ اس کتاب یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس سلسلے کو جو ہے جاری رکھا جائے، اور اس جس طرح سے انہوں نے جو ہے پاکستان کے سامعین کو، پڑھنے والوں کو جو ہے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سلسلہ جو ہے جاری رہے۔ یہ تھے ڈاکٹر محمد مجاہد۔ چلتے ہیں کینیڈا، جہاں ہاشم رضا صاحب کے پاس کچھ اور تبصرے بھی ہیں۔ جی ہاشم۔ شکریہ عابد۔ سلطانہ صدیقی ہم ٹی وی نیٹ ورک کی صدر ہیں، یہ بھی ناظم کی بیچ میٹ ہیں۔ آئیے ان کا پیغام سنتے ہیں۔ میں ناظم کے لیے کیا کہوں، کیونکہ ناظم ہمارے ساتھ پی ٹی وی میں تھے اور بہت ڈیڈیکیٹ اپنے کاموں میں بہت فوکسڈ ہوتے تھے، اور ہر چیز کی بڑی ریسرچ کر کے کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے جو شعبہ چنا وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، وہ ہے ڈاکیومنٹری۔ میرا خیال ہے ڈاکیومنٹری جو ہے وہ آسان چیز نہیں ہے، اس لیے کہ باقی چیزیں تو ہو جاتی ہیں، فکشن پہ ہم ڈرامہ کر لیں، کچھ کر لیں، لیکن جب ڈاکیومنٹری کے لیے تو اس کے لیے ریسرچ
اور ایتھنٹسٹی بڑی ضروری ہوتی ہے. جو میں یہ کہوں گی کہ ناظم کو شوق بھی رہا اور اس نے بہت اچھا بھی کیا. اس کا بک میں نے پڑھا. میرا خیال ہے کہ اس کی بڑی ضرورت تھی اردو میں ایک ایسے بک کی جو کہ ہمارے بچوں کے لیے ایک رہبر ہو ڈاکیومنٹری کے لیے. تو ناظم میری بہت سی آپ کے لیے دعائیں ہیں. آپ نے ایک بک جو لکھی ہے صرف یہ ایک نہیں, مجھے پتہ ہے اب آپ آگے بھی بہت سا اچھا کام کریں گے. میں آپ کی ملاقات جن صاحب سے کرا رہا ہوں وہ اس کتاب کے بارے میں ایک عجیب سی کہانی سنا رہے ہیں. گوگل سرچ پر ایک تصویر نے یونیورسٹی نصاب میں کیا تبدیلی کی, کس طرح یہ پراسرار انداز میں کتاب انڈیا پہنچائی گئی. بلا شبہ یہ آج کے پروگرام کا ایک بہت دلچسپ حصہ ہے. یہ داستان کچھ ہماری اور کچھ اردو یونیورسٹی حیدرآباد دکن انڈیا کے پروفیسر طاہر قریشی کی زبانی سنتے ہیں. دیکھیں طاہر قریشی کیا کہتے ہیں. طاہر قریشی 15 سال تک کئی ٹی وی چینلز کے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے بعد ابوالکلام اردو یونیورسٹی حیدرآباد دکن سے وابستہ ہو گئے. یہاں انہیں ٹیلی ویژن اور ڈاکیومنٹری پڑھانے کا مضمون ملا. طاہر صاحب یہ مضمون اردو میں ہی پڑھانے کا خیال کیوں آیا؟ اور اہم بات بتا دوں کہ جس یونیورسٹی جس میں اس وقت پڑھا رہا ہوں یہ ہندوستان کی واحد سینٹرل گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے جس کا ذریعہ تعلیم اردو ہے. اور اردو میں کئی سبجیکٹ ایسے ہیں جن پر عام طور پر مواد نہیں ملتا, اور اس میں ایک اہم سبجیکٹ یہ بھی تھا جو مجھے ملا ڈاکومنٹری اور ٹیلی ویژن. تو ڈاکومنٹری ایک ایسا پیپر تھا جس کے اندر میں ڈھونڈتا رہا کہ بچے جب ڈیمانڈ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ جب آتے ہیں کہ ہمیں اردو میں لکھنا ہے تو اردو میں ہمیں کتابیں چاہیے, اور اتفاق سے اردو میں کتابیں موجود نہیں ہیں. تو میں سرچ کر رہا تھا ڈاکومنٹری کی بکس جو اردو میں کہیں بھی اویلیبل ہو. گوگل پہ سرچ کرتے کرتے ہندوستان میں تو مجھے کوئی نہیں ملی جو پراپرلی ایک کتاب ہو جو پوری طرح سے ڈاکومنٹری پر ہی بیسڈ ہو. تو جب گوگل پر سرچ کیا تو اس میں مجھے سرچ کرتے کرتے کافی کوششوں کے بعد ایک لنک ایسا ملا جس میں ایک پوسٹر تھا اور ایک کتاب کا اجرا ہو رہا تھا. اتفاق سے وہ کتاب ڈاکومنٹری پر تھی. تو ایک پوسٹر تھا, اس میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, یہ بک ان کے ہاتھ میں ہے اور فوٹوگرافی ہو رہی ہے وہاں پر. اب یہ کہ میری دلچسپی یہ تھی کہ اردو میں کتاب تھی اور وہ کتاب کہاں ملے گی, کس کی کتاب ہے. تو بہت سرچ کرنے کے بعد مجھے یہ کتاب ملی. آپ کا کتاب کے مصنف سے کیسے رابطہ ہوا؟ ناظم الدین صاحب کا نام ملا, پھر ان کو فیس بک پہ میں نے ڈھونڈا. فیس بک پہ ڈھونڈنے کے بعد اس میں میسنجر پہ میسیج کیا, نمبر تھا اتفاق سے واٹس ایپ نمبر بھی تھا, واٹس ایپ بھی کیا. کمیونیکیشن شروع ہو گیا, ناظم الدین صاحب سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت شروع ہونے کے بعد کوئی موقع ایسا نہیں آیا جب تک میری بات چیت ہوتی رہی اس میں کہ ناظم الدین صاحب کی اس کتاب کے بارے میں انہوں نے کبھی ایک بھی بار یہ کہا ہو کہ کتاب مجھے نہیں مل سکتی, بلکہ پہلے ہی دن سے وہ کہہ رہے کہ میں کتاب آپ کو دینے کو تیار ہوں, آپ یہ بتائیے کہ میں بھیجوں کس طرح سے آپ کو. انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہونے کے سبب کتاب براہ راست نہیں بھیجی جا سکتی تھی, لہذا اسے براستہ دبئی طاہر قریشی صاحب تک پہنچایا گیا, جسے وصول کرنے کے بعد انہوں نے شکریہ ادا کیا. طاہر صاحب کہتے ہیں, اور آج میں نے اس کو پڑھی اور اتفاق سے اس کو پڑھنے کے بعد یہ اس کا ایک سیمسٹر جب میں بچوں کو پڑھا رہا تھا یہ بچوں کو میں نے دکھائی بھی, اور اس کچھ کنٹینٹ اس کا جو بھی بچوں کو ضرورت تھی اس کی فوٹو کاپی کرا کے میں نے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ بھی کی, اور وہ ایگزام بھی دے چکے ہیں. ان کا رزلٹ بھی آنے والا ہے, لگ بھگ ہماری طرف سے وہ سب پاس ہو چکے ہیں, آفیشیل رزلٹ ان کا آنا ہے. کتاب ملنے کے بعد ناظم صاحب کے بارے میں آپ کا پہلا تاثر کیا تھا؟ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے, دیکھا ہے, ایک مکمل کتاب ہے, اور یقیناً ناظم الدین صاحب نے جو بھی اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے وہ تمام کوشش کی ہے انہوں نے کہ وہ عوام کو دے دیں, پبلک کو دے دیں, لوگوں کو بتا دیں. اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ آپ دنیا کو سکھا رہے ہو, اور کتاب کی شکل میں اپنے کام کو دینا یقیناً ایک ایسا ہے کہ زندگی بھر کے لیے آپ کو یہ سمجھیے ثواب ملے گا اس کا. اور وہ فاؤنڈر ہیں, یعنی اردو کتاب لکھنے کے ایک طرح سے فاؤنڈر ہیں جو اس سبجیکٹ پر, اردو کی کتاب اس سبجیکٹ پر لکھی گئی ہے, کوشش کی گئی ہے. اور صرف یہ ہلکی پھلکی کوشش نہیں ہے بلکہ ایک مکمل جامع کتاب ہے. طاہر قریشی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہندوستان کی لائبریریوں اور تعلیمی اداروں میں ہونی چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ اس مضمون کو پڑھنے اور پڑھانے والا ہر شخص اسے پسند بھی کرے گا بلکہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہے گا. آخر میں انہوں نے کہا,
مجھے اس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہنا تھا. مجھے موقع دیا ناظم الدین صاحب نے, انتظامیہ کے لوگوں نے اس بڑے منچ پر آنے کا اور اپنی بات کہنے کا, ان کے لیے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. یہ تھے طاہر قریشی صاحب. انہوں نے جو بات کہی کہ انڈیا کی تمام یونیورسٹیز میں اس کتاب کو ہونا چاہیے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں موجود اساتذہ اور دیگر صاحبان علم اس کتاب کو پاکستان کی یونیورسٹی کے طلبہ تک پہنچانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اگلا تبصرہ ہمارے پاس ہے پروفیسر شیریں پاشا کا. آپ ناظم الدین کی بیچ میٹ ہیں, کئی ڈاکومنٹریز کی خالق اور نیشنل کالج آف آرٹس میں پڑھاتی رہی ہیں. ان کا کتاب میں لکھا ہوا تبصرہ راحیلہ نسیم سنا رہی ہیں, جو خود پی ٹی وی کے ابتدائی دور میں پروگرامز کرتی رہی ہیں اور آج کل کینیڈا میں ٹیچنگ کر رہی ہیں. Here are Shiri Pasha's words. In 1975, PTV producers selection was a stiff competition with people from all ranks applying for it. It was also a golden period of PTV history and programming appreciated the world over. Nazimuddin and Shiri Pasha were part of this selection. The Zia decade sadly crumbled this with its ruthless and strict census policy and controls, and it lost the momentum it had achieved, particularly in documentaries. The impact of the earlier achievements remains, and media regains what it lost in a new and promising era today. Nazim's book is coming at a good time to give a background on the importance of documentaries and its pioneers in the history of Pakistan's television. Nazim has put together very valuable information which will be very useful for scholars and students in times to come. Thank you, Nazim, for taking out time and resources to bring out this valuable source. Your batchmate and documentary enthusiast, Shiri Pasha. And Nazim bhai, میری اور نسیم کی طرف سے بھی بہت بہت مبارک آپ کو اس زبردست کاوش پہ. دوستو, راحیلہ نسیم سنا رہی تھی شیریں پاشا کا تبصرہ. ہمارے ایک اور مہمان ہیں, آج کی تقریب میں موجود بھی ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر پروگرامز اور لاہور ٹی وی کے جی ایم رہے ہیں. انہوں نے اور ناظم الدین نے ایک ہی دن پی ٹی وی جوائن کیا تھا. آئیے دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جناب فرخ بشیر. ڈاکومنٹری میں ایک بہت بڑا جو نام پی ٹی وی پہ میں سمجھتا ہوں جنہوں نے بہت کام کیا, اور وہ ایک شہرت کے علاوہ ان کے مستند نام جو پی ٹی وی میں ڈاکومنٹری کے حوالے سے آیا بیگ صاحب کے بعد, کیونکہ بیگ صاحب نے تو جو ڈاکومنٹریز کی تھی عبید اللہ بیگ صاحب نے, اس کے بعد وہ ڈسکنٹینیو ہو گئے. اس کے بعد وہ کام کسی نے کیا نہیں. ون آف ڈاکومنٹریز تو ہوتی رہی, لیکن ریگولر کام جو ایک شخص جس نے یہ کام کو دوام بخشا وہ ہے ناظم الدین. ناظم الدین وہ شخص ہیں پی ٹی وی میں جن کی طبیعت میں اگر یہ کہوں کہ کھوجی طبیعت ہے ان کی, اور یہی ان کی کھوجی طبیعت جو ہے وہ ان کو ڈاکومنٹری کی طرف لے کے آئی. شروع سے وہ کوئز کے ماہر رہے ہیں, کوئز کے سوالات بنانے میں, کوئز میں حصہ لینے کے, اور جنرل نالج پہ بڑی گہری نظر اور بڑا اچھا علم ان کا ہے شروع سے ہے. اور یہی ساری چیزیں مل کے پھر انہوں نے اپنے جو ایک فیصلہ کیا کہ جس چیز میں, جس جانرا میں انہوں نے اسپیشلائز کرنا ہے, وہ جان پلگر والا جو سبجیکٹ ہے ڈاکومنٹری, جو اتنا بڑا نام ایک ہمارے ذہن میں آتا ہے, جس کا ذکر ناظم نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہوا ہے. وہیں سے میں نے یہ نام میرے لیے بھی وہیں سے میں نے یہ لیا. اور پھر سر ڈیوڈ ایڈنبرو, جن کو سر کا خطاب ملا ڈاکومنٹری بنانے کے لیے, نائٹ ہوڈ جیسے کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا پتہ کرنا اور پھر ان ناموں کو جمع کرنا, پھر ان کے کام پہ طاہرانہ نظر رکھنا, تو یہ ناظم کے کام کا ایک خاصا رہا ہے. تو میں ان کو بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل دور میں, اس گلیمر کے دور میں
डॉक्यूमेंट्री जैसा खुश्क सब्जेक्ट इतनी दिलचस्प अंदाज में पेश किया और उसको मुसलसल पेश किया एक तसलसल से कि वो आवाम में मुरव्वज हो गया। वो एक जॉनरा जो मुतारिफ तो वो था ही, लेकिन वो इसके बाद नाज़िम की कोशिशों के बाद वो मुरव्वज हो गया। दोस्तों, ये थे फर्रुख बशीर साहब जो कि पीटीवी के डायरेक्टर प्रोग्राम्स और लाहौर टीवी के जीएम रह चुके हैं और नाज़िम के बैचमेट भी। मैं आपको एक शीट दिखा रहा हूँ, ये QR कोड शीट है जो नाज़िमुद्दीन की उन तमाम डॉक्यूमेंट्रीज़ के बारे में है जो कि यूट्यूब पर मौजूद हैं। ये शीट अगर आपके पास नहीं है तो आप नाज़िम से बात कर लीजिए, उनको मैसेज कीजिए, वो आपको भेज देंगे। इसकी खुसूसियत ये है कि इस पर बने हुए जो कोड्स हैं, किसी एक की तरफ आप अपने मोबाइल कैमरे से उस पर क्लिक करें तो यूट्यूब पर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्री फ़ौरन खुल जाएगी जो कि नाज़िमुद्दीन की बनाई हुई है। और इसके अंदर माशाल्लाह मैं आपको अगर गिनूँ तो तकरीबन कोई 40-45 के करीब डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं। हमारे अगले मुबस्सिर हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर, पंजाब यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टडीज़ के शोबे से वाबस्ता है और आजकल कनाडा में मुकीम हैं, जनाब अशरफ अजीम। मैं नाज़िमुद्दीन साहब की सलाहियतों और नज़्म व ज़ब्त का तहे दिल से मोतरफ़ हूँ। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी काम किया इंतहाई लगन, मेहनत, दयानतदारी और पैशन, जज्बे के साथ किया। ये किताब उर्दू ज़बान में जैसे इसे कहा गया है कि इसकी तारीख़ और इर्तिक़ा के लिए जो इसमें मवाद जमा किया गया है वो पहली मर्तबा इस शक्ल में नज़र आ रहा है, तो इसके पीछे उनकी मेहनत और लगन कार फरमा है। और जिस तरीके से उन्होंने इन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया है, उससे उर्दू अदब में, उर्दू ज़बान में, उर्दू की तारीख़ और इसके लिटरेचर में, सहाफ़त की तारीख़ और लिटरेचर में एक गिरां कदर इजाफ़ा हुआ है। बहुत सी काविशें डॉक्यूमेंट्री के फील्ड में जो मुख्तलिफ़ जगह पर मौजूद थीं पाकिस्तान में और दुनिया भर में भी, उन सब का एक जायज़ा इस किताब में मौजूद है। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा काम था, एक जिसे कह सकते हैं कि इट वाज ए ह्यूज टास्क, जिसे आसानी से मुकम्मल करना एक इंतहाई चैलेंजिंग काम था और नाज़िमुद्दीन साहब ने ये काम बड़ी खूबी से सर अंजाम दिया है। हाशिम, आपके पास कुछ है? क्या? शुक्रिया आबिद। पाकिस्तान में उर्दू सहाफ़त का एक बड़ा नाम महमूद शाम। सईद अहमद नसीम नाज़िम की किताब पर महमूद शाम के लिखे हुए तबसरे आपको सुनाएंगे। सईद अहमद नसीम पीटीवी के इब्तदाई दौर में न्यूज़ कास्टर भी थे और फिर सऊदी एयरलाइंस में अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। अब कनाडा में मुकीम है। डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर नाज़िमुद्दीन पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरे दिनों के नुमाया नामों में से हैं। टीवी की हर सिंध की तख्लीक कर चुके, मशीनों और ज़हनों को बरत चुके, प्राइवेट टीवी चैनलों की ही गंगा में हाथ धोने की बजाय ये ऐसा कमर्शियल माशरा छोड़कर कनाडा चले गए। अखबार पाकिस्तान के लिए बड़े तवील इंटरव्यू करते रहे। इन गैर ममालिक में सहाफ़त इतना आसान काम नहीं है, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। कनाडा में क़याम के दौरान ही इल्म हुआ था कि ये पाकिस्तान में टेलीविज़न की तारीख मुरतब करना चाहते हैं। पीटीवी की पैदाइश से लेकर प्राइवेट चैनलों की इब्तिदा तक रिपोर्टिंग, न्यूज़ रूम, ड्रामा, प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट्री, टॉक शोज और दूसरे मनाजिर की दास्तानें कलम बंद करते रहे हैं और ये तारीख के औराक में अब महफूज हो गई हैं। बहुत ही मतीन और संजीदा शख्सियत हैं, इसलिए इस किताब में भी ये कहानियां इसी ज़हनी पुख्तगी के साथ सामने आ रही हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि वतन से दूर चले गए, मगर वतन की खैरख्वाही जारी है।
ترک وطن کیا ہے، ترک درد وطن نہیں. شکریہ. ڈان اخبار نے ناظم کی کتاب پر بہت اچھا تبصرہ شائع کیا تھا. اسے انیس احمد صدیقی نے لکھا تھا، جسے سعید شیراز آپ کو سنا رہے ہیں. سعید احمد شیراز میڈیا انڈسٹری میں 1972 سے سرگرم ہے. ٹی وی، سنیما اور ریڈیو اشتہارات کا بڑا نام ہے. آئیے ان سے سنتے ہیں ناظم کتاب ڈان کا تبصرہ. Assalamu alaikum. When it comes to writing and visualizing creatives for advertisements and documentaries, both in English and Urdu, the name that immediately springs up in the mind is none else than the late Anis Ahmad Siddiqui, a reviewer of books as well. Siddiqui's last reviewed work was about a book on the history and evolution of documentary production worldwide. The review, published in Dawn newspaper, Pakistan, also tells the reader about the author Nazimuddin for the first of its kind book, Tarikh-o-Irtiqa, ever published in Pakistan. Nazimuddin is an erstwhile producer and director of documentaries at the Pakistan Television Corporation from 1975 until 2003. Nazimuddin fully qualifies to have undertaken this endeavor because of the numerous documentaries he has directed and produced, many of which have received awards and honors at national and international levels. The book charts the evolution of the documentary from screen art to core television genre. It is divided into two parts. The first covers the world history of documentary and how the craft evolved globally with the passage of time. Being the first book of its kind in Urdu, especially in the academic context, Nazimuddin's Tarikh-o-Irtiqa deserves a supportive view. آئیے اب ہم لندن چلتے ہیں، جہاں عابد علی بیگ ہمیں آج کے مہمان خصوصی سے متعارف کرائیں گے. ہاشم، بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب رضا علی عابدی صاحب کو دعوت کلام دوں، میں اس تقریب کے نوشہ ناظم الدین سے گزارش کروں گا کہ اس تقریب، کتاب، مہمانوں یا کسی اور بارے میں جو کہنا چاہیں وہ کہیں. بات یہ ہے عابد کہ یہ جو تقریب آج ہوئی ہے اور یہ سارے مہمانان گرامی ابھی تک موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب اس بات کا ثبوت ہے کہ کتاب کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ اس کا یہ احساس رکھتے ہیں اور اس کی محبت میں یہ آئے ہیں. اس ڈیجیٹل دور میں بھی اس کی اہمیت کو انہوں نے سمجھا ہے. میں تمام حاضرین کا، تمام مہمانان گرامی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں. مقررین نے جس طرح اس کتاب کی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اس نے یہ مجھ میں ہمت پیدا کی ہے کہ میں ایک دوسری کتاب کے لیے قلم اٹھاؤں. لیکن یہ ہمت اس وقت جواب دے جاتی ہے جب مجھے اپنے پبلشر کا چہرہ یاد آتا ہے. سالہ سال کا تجربہ، تحقیق، آپ اپنے اس تحقیق کو کتاب کے صفحات پر منتقل کرتے ہیں، کتنا وقت لگا کر. پرنٹنگ کے مراحل کے اخراجات آپ اٹھاتے ہیں، تقریب رونمائی اور تشہیر بھی آپ کرتے ہیں، اور پھر بالآخر یہ بیٹی آپ بیاہ کر پبلشر کے حوالے کر دیتے ہیں. اور یہ پبلشر کسی ظالم ساز کی طرح اس کتاب کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو ایک ظالم ساز کرتی ہے. وہ کہتا ہے کہ کتاب کی آدھی قیمت لے لیں. بعض اوقات تو 60% تک وہ کہتے ہیں کہ جی 40 آپ رکھیں، 60 آپ، خرچہ سارا آپ کا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم بیچ رہے ہیں تو ہمیں 60% دیں. اگر یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بیٹی اپنے گھر رکھو. آپ کی ساری دانشوری دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اور آج کل یہ بیٹی میرے گھر آ گئی ہے. میری مراد میری کتاب ہے. یہ ایک کلمیہ ہے کسی لکھاری کا، قلم کی حرمت کا، تجربے اور تحقیق کی تحقیر کا. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے آج کے مہمان خصوصی جناب رضا علی عابدی صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس تقریب رونمائی میں شامل ہوئے، اور ان کی شرکت نے عبید اللہ بیگ صاحب کی کمی کو کچھ حد تک کم کر دیا.
اور یہ ان کی اردو سے محبت اور ڈاکومنٹری سے محبت ہے کہ وہ تشریف لائے. میں شکریہ ادا کروں گا ضیاء الرحمان ضیاء صاحب کا، ہاشم تقوی صاحب کا، عابد علی بیگ صاحب کا، جنہوں نے آج کی تقریب کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہ محفل سجائی. بزم سخن کے سہیل زرار صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. آخر میں یہی کہوں گا عابد کہ کتاب پڑھیے، کتاب لکھیے اور کتاب کو فروغ دیجیے. بس یہی میرا پیغام ہے. بہت شکریہ عابد. بہت بہت شکریہ ناظم، آپ کا پیغام سب تک پہنچ گیا اور سب نے اس کو محسوس کیا. اب مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں. اردو میں ریڈیو ڈاکومنٹریز کی دنیا کا سب سے بڑا نام، ریڈیو کے دن، اخبار کی راتیں، کتب خانہ، جرنیلی سڑک، شیر دریا، ریل کہانی اور بچوں کے لیے لاتعداد کتابوں کے مصنف. وہ جب لب کشائی کرتے ہیں تو پلک جھپکتے دماغ سنہرے دور کے BBC اردو سروس کے سیربین تک پہنچ جاتا ہے. کئی دہائیوں تک بر صغیر پاک و ہند میں کروڑوں افراد کی شام کا آغاز ان کے شیریں لہجے میں کیے گئے ایک جملے سے ہوتا تھا، یہ BBC لندن ہے. میں یہ پروگرام عرصے تک کینیا اور ہانگ کانگ میں بیٹھ کر سنتا رہا. یقیناً دیگر ممالک میں بھی یہ آواز اسی ذوق و شوق سے سنی جاتی رہی ہوگی. میں آپ کے تعارف میں مزید کچھ نہیں کہوں گا. عالمی شہرت یافتہ براڈ کاسٹر، مصنف اور دانشور جناب رضا علی عابدی صاحب آج ہمارے درمیان اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود ہیں. گزارش گزار ہوں کہ وہ اس کتاب اور آج کی تقریب کے بارے میں حاضرین کو اپنے ذری خیالات سے نوازیں. بہت بہت شکریہ جناب رضا علی عابدی صاحب. میں شکرگزار ہوں اس موقع پر آپ نے مجھے یاد رکھا. صحیح آدمی کو صحیح موضوع کے لیے یاد رکھا آپ نے، یہ بڑی خوبی کی بات ہے. مجھ سے بہتر اس پہ گفتگو کرنے والے لوگ کم ہی ملیں گے آپ کو. ایک تو یہ کہ میں عبید اللہ بیگ کا یار غار، تو اس وقت کیسے بری طرح یاد آ رہے ہیں. میں پہلے سے کہہ رہا تھا جب اعلان ہوا کہ یہ تقریب ہوگی اور عبید اللہ بیگ کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا، تو میں نے کہا ایک بار پھر اس کی یادیں تازہ ہوں گی اور دل دکھے گا. بہرحال میں اس کتاب کی اشاعت پر ناظم الدین صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد اس لیے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مشکل موضوع پر آسان کتاب لکھی ہے. میرا تو زندگی کا مقصد ہے آسان، سہل، سلجھی ہوئی زبان لکھنا، اور وہ کارنامہ اس کتاب میں ناظم الدین صاحب نے انجام دیا، جو بڑی خوبی کی بات ہے. ڈاکومنٹری، تاریخ، ارتقاء، ایسے لگتا ہے کسی کلاس روم کے درسی کتاب ہے، مگر ایسا نہیں ہے. یہ عام پڑھنے والوں کے لیے ہے. وہ لوگ جو ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اور کچھ نہیں دیکھتے، ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں. میں بھی جب کبھی خبروں سے جی اکتا جاتا ہے تو میں ڈاکومنٹری لگا کے اس کے دامن میں پناہ لیتا ہوں اور محظوظ ہوتا ہوں، لطف اندوز اور علم بٹورتا ہوں. ڈاکومنٹری کے بارے میں ایک بات میں خصوصاً کہنا چاہوں گا جو اب تک نہیں کہی گئی ہے. ڈاکومنٹری بنانا کوئی کمال نہیں ہے، ڈاکومنٹری بنانے والا کمال ہے. وہ لوگ جو اس کے پیچھے مشقت کرتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم آدھے گھنٹے کی ڈاکومنٹری دیکھ کے محسوس ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کتنے مہینے لگا کے اس نے خون پسینہ کر کے، نیندیں حرام کر کے، گھر سے دور رہ کے، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، وہاں کہاں کہاں رہ کر لوگ ڈاکومنٹری بناتے ہیں. تب یہ مرحلہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے. ناظم الدین صاحب نے بڑا کمال کیا ہے. ہمارے اردو ادب میں، ہمارے مقدر میں کیا رہ گیا ہے؟ یا تو ناول، یا افسانے، یا شعری مجموعہ، اس کے سوا کچھ نہیں رہا ہے. نان فکشن سے ہم بھاگتے ہیں، نہ لکھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سراہتے ہیں. وہی لے دے کے ناول ہیں، اور ایک ایک مصنف نے 6 10 ناول لکھ دیے ہیں. شعری مجموعے بھرے پڑے ہیں. غیر کہنا چاہیے فکشن، نان فکشن ہمارے یہاں کوئی نہیں لکھتا. مجھے یہ اعزاز قدرت نے دیا کہ مجھے
ریڈیائی ڈاکومنٹری ایک ایسا میدان میں میں نے قدم رکھا جس میں اس کی روایت نہیں تھی، جس میں اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا. میں نے کبھی ریڈیو پہ ڈاکومنٹری نہیں کیے اور مجھے اس میدان میں اترنا پڑا، اور میری مشقت جو ڈاکومنٹری بنانے والا کرتا ہے وہ میں نے کی، لیکن جو اس کا صلہ پایا جب بہت نفیس عمدہ ڈاکومنٹریز پیش کی گئیں، عوام نے سراہا، آج تک سراہتے ہیں، تو ساری محنت کی قیمت وصول ہو گئی. ناظم الدین صاحب کا شکریہ ادا کہ انہوں نے ایسے مشکل موضوع پہ کتاب لکھی. میں گواہ ہوں جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی، وہ مسلسل مجھ سے رابطے میں رہتے تھے اور کریدتے تھے، تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کتاب پر کیسی مشقت کی جا رہی ہے. مجھے اندازہ تھا کہ محنت ہو رہی ہے، اور جب یہ کتاب آئی اور شروع میں اس کے موضوعات پڑھ کے سنائے گئے تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس موضوع کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں گیا، ہر موضوع کا کوئی گوشہ تاریخی میں نہیں ہے. اس موضوع کے ساتھ پورا انصاف کیا گیا ہے، جی لگا کے کتاب لکھی گئی ہے اور دل لگا کے چھاپی گئی ہے. نفیس کتابت، بہت عمدہ طباعت، بہت عمدہ پروف ریڈنگ جس کسی نے بھی کی ہے، میری طرف سے خاص طور سے شکریہ. اور یہ کہ ٹائٹل سربراہ کیسا عمدہ بنایا گیا ہے. اور میں آخر میں اختصار کا بڑا قائل ہوں، ریڈیو کا آدمی ہوں. 10 منٹ کا مطلب ہوتا ہے 9 منٹ اور 28 سیکنڈ، تو میں 9 منٹ ایسا ہوں کہ جتنی بھی مبارکباد دی جائے. ناظم الدین صاحب جیتے رہیے. شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب رضا علی عابدی صاحب. میں ذاتی طور پر بھی آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری درخواست قبول کی اور آج کی اس محفل میں شرکت کے لیے آپ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. میں تمام حاضرین کا، تمام شرکا کا بہت شکر گزار ہوں. میری طرف سے، ناظم الدین کی طرف سے، ہاشم تقوی کی طرف سے، سہیل زردار کی طرف سے، طارق صاحب کی طرف سے، اور دیگر جتنے لوگ جنہوں نے آج کی اس محفل کے لیے کام کیا، تیاریاں کی، ضیاء الرحمن ضیاء صاحب ہیں اور دیگر احباب ہیں، ان سب کا بہت شکریہ. میں آپ سب کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.